मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़ी ख़ास जगह मौजूद हैं और ये पाकिस्तान का दिल यानी कि तजारती मरकज़ कहलाता है। यहाँ छोटे बड़ी मार्केटों के अलावा यहाँ बड़े बड़े ऑफिस भी मौजूद है, जितने अभी बैंक प्लाजा हुआ, नेशनल बैंक हेड ऑफिस हुआ, इसी तरह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिंध मदरसुल इस्लाम, ये मदरसा भी इसी यानी कि शार लियाकत कहलाती है ये जगह। और यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का टैक्स दिया जाता है। मगर चंद रोज कबल यहाँ मूसा मार्केट है और ये मूसा मार्केट जो है ये तजारती मरकज है और यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद ऑफिस है और इन ऑफिसों में तकरीबन यहाँ हर इंडस्ट्रीज हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दीगर कारोबार से वाबस्ता यहाँ पर ऑफिस मौजूद है। मगर इस मूसा मार्केट के अंदर कुछ लोगों ने ऑफिस के नाम पर इनको गोदाम की शक्ल दे दी गई है और 2 या 3 रोज कबल यहाँ आग लगी और कई यहाँ से 2 या 3 दुकानें जली और जिसकी वजह से पूरी मार्केट इस वक्त मुतासिर हो और 4 रोज तक यहाँ बिजली मौजूद नहीं थी। मेरे साथ एशियाटिक केमिकल पाकिस्तान के एक्सपोर्टर डायरेक्टर मदर ईमान साहब मौजूद है और इनसे बड़ी होगी जबरदस्त बात है क्योंकि इसी मार्केट में इनका ऑफिस है। मदर साहब अस्सलाम वालेकुम। मदर साहब ये बताइए कि ये मूसा मार्केट है और यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद ऑफिस है और मुख्तलिफ चाहे वो इंडस्ट्री से ताल्लुक हो या किसी भी कारोबारी वाबस्ता ऑफिस है यहाँ, तो यहाँ 2 या 3 रोज कबल आग लगी थी मगर इस्माइल अभी तक फैल रही है और यहाँ कुछ बदबू सी आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे दफ्तर में विज़िट किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर मसले मसाइल ये हैं कि इस बिल्डिंग में 100 ऑफिस हैं और ये ऑफिस की जगह है, मगर कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर अपने गोदाम जो है वो बना लिए हैं। नीचे उनकी दुकानें हैं, नीचे उनकी ऑफिस है, ऊपर उन लोगों ने खरीद के जो है वो अपने जो है बना लिए सारे गोदाम। मसला सबसे बड़ा यहाँ पर आ रहा है कि गोदाम के अंदर जो है वो हाई फ्लेमेबल चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें अंदर प्लास्टिक का मटीरियल है, रबड़ का मटीरियल है। अगर उसको जैसे कि आपने कुछ अर्सा पहले 5-7 साल पहले देखो, अगर एक मार्केट में प्लास्टिक मार्केट में जब आग लगी थी तो कम से कम 4 दिन लगे थे लगातार बुझाने में। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पर जो है ना जिस दिन आग लगी है सुबह 4 बजे लगी है आग और हमें जो यहाँ का जो चौकीदार है उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जो है ना 6 बजे जब वो नमाज के लिए नीचे उतरे तो उसने देखा तो नीचे जो है आग लगी हुई है। उसने फिर बहरहाल उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसने फायर ब्रिगेड को जो है ना मुतला किया। हम ये जो मेरा जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं इस दफ्तर के नीचे वाले दफ्तर में आग लगी है। दफ्तर तो हम कहने को बोलेंगे हम ऑफिस है, मगर वो ऑफिस नहीं है बल्कि गोदाम बना हुआ है। तो उसमें जब आग लगी है तो तकरीबन 4 से 5 घंटे की जो है वो मुशक्क़त के बाद 6 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने जो है बड़ी मुश्किल से ये बुझाई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस वक्त कोई भी लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर ज़ाहिर बात है लोग होते हैं, लोगों की जानों का ज़ियान होता है। की वजह भी बताई जा रही है, अभी तक हमें तो कुछ नहीं बताई गई। ज़ाहिर बात है क्या हो सकता है, सुबह 4 बजे का टाइम था, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या कुछ और सिलसिला होगा, हमें इस चीज़ का पता नहीं है क्या मसले मसाइल हुए। मगर यहाँ पर जो गोदाम बने हैं उन सब गोदामों के अंदर हाई फ्लेमेबल चीज़ें रखी हुई हैं और वो मैंने जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे जो है वो मीठा दर थाने में मैंने एप्लीकेशन भी जमा करा दी है, DSP को भी दे दी है और SSP साहब को भी दे दी है कि ये यहाँ पर जितने भी गोदाम हैं गोदामों को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई या आग लग गई और आग काबू में ना रही तो जहाँ पर एक तो करोड़ों रुपए का एक नुकसान है वो तो अपनी जगह पे होगा, इसके अलावा जो है लोगों का जानों का जो ज़ियान होगा वो बातिलात होगी। और आपके बराबर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जी हाँ, और यहाँ पूरे इंडस्ट्रीज के लोग मेंबर्स हैं, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी ताकि उन्हें पता चले कि कारोबारी मराकज़ है और यहाँ गोडाउन में तब्दील हो रहा है? देखिए अभी तक तो ये आपने बड़ी अच्छी हमें बात बता दी है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी देंगे। जाहिर बात है जब हमने जो है सबसे पहले तो हमारा काम ये था कि हमने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करना कि यहाँ पर क्या गैर कानूनी जो गोदाम बने हैं गोदामों को हटाया जाए, क्योंकि ये गोदामों की जगह नहीं है, ये तो ऑफिस की जगह है। यहाँ ऑफिस आप अपना बनाएं और गोदाम जो है आपके साइट एरिया में जाएं, कहीं और जाएं। सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर ऑफिस को नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर इस वक्त 40% जो है जो ऑफिस हैं उनको गोदाम में तब्दील कर दिया गया है। तो हम तो SSP साहब को भी और DSP साहब को भी और SHO साहब मीठा दर को हमने एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दी है और हम अभी उसको परस्यू भी करेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को हमारे को जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो ऑफिस हैं जी हाँ, तो उनके क्या मुतालबात हैं? उनके मुतालबात हम ये मुतालबात बहुत पहले से हैं। ये हम लोग पहले से ही लगे हुए हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है
اور یہاں پہ جو گودام ہے اور اس کے علاوہ مسئلے مسائل ہیں اس کو آلریڈی جو ہے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، مگر مسئلہ ظاہری بات ہے آدھے لوگ جو ہیں وہ گوداموں والے ہیں، آدھے لوگ جو دوسرے آفیسز والے ہیں، وہ آپس میں کولیبریشن بھی نہیں ہو سکتا، کوآپریشن بھی نہیں ہو سکتا، بس وہ آپس میں مسئلے مسائل میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر اب ہم نے یہ آگ لگنے کے بعد لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں اور اب جو ہے ہم نے اس کو کام کرنا اسٹارٹ کیا یہ کہ جب آگ لگی ہے اور آگ لگنے کے بعد جتنے بھی آفس والے ہیں تو کیا انہوں نے اس دکاندار سے بات کی کہ آپ نے آفس کے نام پہ یہ آفس لیا تھا اور اس کو گودام میں تبدیل کیا ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کی کوشش کی، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی ہمارا آفس ہے، ہم اس آفس کو آفس استعمال کریں یا گودام استعمال کریں، آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کی جگہ تھوڑی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں، اور سب لوگوں نے یہی سلسلہ کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ آگے کس سے ملاقات چاہ رہے ہیں؟ اس سے آپ اور مزید کسی سے رابطہ تو کریں گے نا؟ ظاہر ہم ابھی تو ہم لوگوں نے جو اپلیکیشن دی ہے وہ تھانے میں دی ہے، تھانے والے کیا ہم 2-4 دن دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اگر ایکشن نہیں لیا تو پھر اس کے بعد پھر ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے، ہم ان آپشن کا بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا مدر، یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ آفس ہے اور 100 سے زائد آفس ہے اور یہ یہاں گودام میں تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس کے علاوہ کہ آپ کا کس کاروبار سے منسلک ہے؟ ہم لوگ بیسکلی جو ہے میری کمپنی کا نام جو ہے ایشیاٹک کیمیکل پاکستان ہے، اور ہم کیمیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور کیمیکل مینوفیکچرنگ کرتے ہیں اور امپورٹ اور ایکسپورٹ ہمارا کام ہے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کیمیکل سیل ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر آپ یقین کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیمیکل بھی بہت ہائی فلیمیبل ہیں، ہم یہاں پر سیمپل بھی نہیں رکھتے کیونکہ ہم جو ہے اپنی تو ساتھ حفاظت کرتے ہیں، ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی ہم بھی اپنا پیسہ بچا کے یہاں پہ نیچے گودام بنا لیں اور ہم جو ہے نا اپنے پیسے، مگر ہم لوگوں نے جو گودام بنائے گئے ہیں وہ گودام جو ہے سائٹ ایریا میں بنائے گئے جہاں پر ایکچوئل جگہ ہے، جہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو جگہ دی ہے، وہاں جا کے آپ بنائیں، نہ کہ آپ لوگ جو ہے اپنے فائدے کے لیے دوسرے لوگوں کا جانوں کا زیان کریں آپ لوگ۔ تو یہ تو پلاسٹک مارکیٹ ہے نیچے، اور جب یہ تو یقیناً پلاسٹک کے گوڈاؤن ہوں گے۔ بالکل پلاسٹک میں جب آگ لگ جائے تو پھر تو بجنا مشکل رہتا ہے۔ پلاسٹک کے گودام نیچے پلاسٹک ہے، ربڑ ہے، اور آپ یقین کریں جب جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نیچے جب آگ لگی ہے تو جب وہ فائر بریگیڈ والے جب پانی مار رہے تھے تو وہ اتنی زور سے جو ہے وہ آگ باہر آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کرنا کہ 5-6 جو ہے فائر بریگیڈ کی آئیں اور ان لوگوں نے قابو کر لیا۔ اور اگر آپ یقین کریں کہ جب یہ ہم اس آفس میں ہم پورا ایک دن بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ اتنا زیادہ نیچے سے ہیٹ اتنی لگی ہے کہ یہ ہماری جتنی ٹائلیں وائلیں ہیں اور یہ ساری یہ اکھڑ گئی تھی کیونکہ نیچے سے ہیٹ ہماری بیٹری پھٹ گئی ہماری، اس کے علاوہ ہمارے کمپیوٹر اور مسئلے مسائل جو ہیں ساری باتیں نیچے سے ہیٹ، اگر میرے خیال میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اگر آگ اور لگی رہتی تو میں سمجھتا ہوں وہ اوپر والا فلور بھی جلتا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے یہ ٹائلیں اکھڑ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی جو پڑوس میں آفس ہے بالکل نقصان ہوا ہوگا۔ بالکل ہوا ہے، برابر میں بھی ہے، یہ ہمارے برابر میں بھی گودام ہے، ابھی برابر میں بھی گودام ہے، جی ہاں برابر میں گودام ہے، ہمارے نیچے بھی گودام ہے، ہم تو اور سامنے بھی گودام بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ لگی ہے اور اس کو یہ ہمارے لیے ایک جو ہے وارننگ پوائنٹ ہے، اگر اس کے اوپر ہم لوگوں نے عمل نہ کیا تو یہ یقین کریں کہ یہ پوری بلڈنگ میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ مطلب صاحب اگر یہاں آگ لگی رہی اور یقینی طور پر 4 روز پہلے تو یہاں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ساری تاریں بھی جل گئی ہوں، کیونکہ عموماً مارکیٹ میں ایک ہی جو لائن دی جاتی ہے تو یہاں پہ لائٹ بھی جو ہے آپ کے یہاں۔ یہ 4 دن تک تو ہماری لائٹ نہیں تھی ہمارا۔ اب اس بات سے سوچے کہ ان لوگوں نے اپنے فائدے مفادات کے لیے ہم لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اچھا اپنا تو ان کا سب کچھ چل رہا ہے، ہم لوگوں کے جو ہے دفتر بند ہیں، ہم لائٹیں نہیں ہیں، ظاہر بات ہے جب اس وقت تک کئی اے سی والے اس مسئلے جو ہے نا لائٹ آن نہیں کریں گے جب تک ان کو کلیریفیکیشن نہیں ملے گی کہ بھائی یہ پرابلم سالو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہم 4 دن سے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم کاروبار کر نہیں سکتے، صرف اور صرف یہ نیچے ہمارے آفس کے نیچے ایک مافیا بیٹھے ہوئے ہیں اور مافیا جو ہے نا یہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ مافیا جو ہے ایسا تو نہیں کہ آگے کچھ بتا دیتی ہو جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ آتی ہو؟ یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے، ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بتا دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر اگر گودام بنائے گئے ہیں تو کسی کے ساتھ مل کے بنائے ہوں گے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ مطلب اس کے برابر تو بڑی بڑی جو ہے آفیسز ہیں، اس کے آپ کے آفس کے علاوہ کراچی چیمبر آف کامرس بھی ہے، سامنے مدرسۃ الاسلام جو ہے مدرسہ وہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی برابر میں مارکیٹ ہے، تو ان کو بھی تو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ایک مارکیٹ میں پلاسٹک کا گوڈاؤن ہے اور یہ ساری جگہ پھیلتا ہے۔ سر آپ اس بات سے اندازہ کر کے یہ موسیٰ مارکیٹ بلڈنگ ہے، اس کے برابر میں میاں چیمبر ہے، اس کے برابر میں اور بھی بلڈنگ ہے، ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر جو ہے قابو، اگر فار ایگزامپل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جہاں چوکیدار شہر خان اگر خدا نہ خواستہ وہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا
تو کیا حال ہوتا. ہم تو شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم تو یہاں موجود نہیں, ہم تو اس کے ذمہ لگا کے چلے جاتے ہیں, مگر اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کو روکنا, کیونکہ اگر وہ کسی کو بولتا ہے بھائی یہاں گودام نہ بناؤ, یہاں پہ یہ چیزیں نہ بناؤ, اس کو بولتے ہیں بھائی تم تو چوکیدار ہو, تم تو 10,000 روپے کی سیلری دے دو, خاموشی سے بیٹھ جاؤ. سب سے بڑا وہ غریب ہے, اس کو یہاں پر کروڑوں روپے کے کام کرنے والے ہیں, اس کو کہتے ہیں بھائی تم نے کام کرنا ہے کرو, نہیں تو مدد آپ لوگ یہاں جتنے بھی آفس ہے تو کروڑوں روپے کا ٹیکس بھی تو دیتے ہو حکومت کو, تو اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا حکومت سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم آپ کو کروڑوں روپے کا ٹیکس اپنے کاروبار کے حصے سے ادا کرتے ہیں, تو آپ کو دیکھیں سب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اکثر ایسا کرتے ہیں, رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا ہمارا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, ہمیں گورنمنٹ نقصان دے, جبکہ نقصان تو ہم اپنا خود کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے, قانون کے مطابق چلتے نہیں. گودام ہم نے خود بنائے, اور کل جیسے یہ جو آگ لگی ہے, اب ہم کسی کو بولیں گے جا کے گورنمنٹ کو بولیں گے بھائی ہمیں پیسے دو, وہ کیوں پیسے دے گی آپ کو؟ آپ رول کے مطابق جو اپنے آفس میں آفس بنائیں اور جہاں گودام ہے گودام بنائیں. ہم خواہ میں آپ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, ہم لوگ ٹیکس بالکل دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سیل ٹیکس بھی دیتا ہوں, انکم ٹیکس بھی دیتا ہوں, جو بھی سب کچھ ہے. مگر جو ہے ہم قانون یہ نہیں بولتا کہ آپ غیر قانونی کام کرتے رہیں, آپ اپنے آفس کو جو ہے گودام میں تبدیل کرتے ہیں. اور یہ آفس ٹھیک ہے آپ کا اپنا اگر سیپریٹ اگر آپ کا وہ ہے جگہ ہے, آپ نے 400-500 جگہ دی ہے, وہاں پر آفس بھی بنائیں اور گودام بھی بنائیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. مگر یہ اس وقت یہ دفتر کے لیے الاٹ ہوئی ہے, اور یہاں پر دفتر ہی سارے ہیں. اگر دفتر نہیں کریں گے جہاں گودام بنے ہوئے نیچے دیکھیں. اچھا مگر آپ کے برابر میں چیمبر آف کامرس ہے, تو ان کے عہدیداران نے کوئی یہاں راؤنڈ کیا آگ لگنے کے بعد, تو انہیں بھی علم ہو کہ یار اتنا بڑا یہ کاروبار ہوتا ہے, اور اگر یہاں کوئی نقصان ہو جاتا تو پھر چیمبر کو بھی آواز بلند کرتی, تو ان کے بھی کوئی علاقے یہاں دورے نہیں, یہاں پر کوئی کیا کرے گا. یہاں پر جو ہے نا نفسی کا دور ہے, کوئی کسی کو جو ہے نا ہمارے جو ہے نا جو بلڈنگ کے لوگ ہیں وہ تک جو ہے نا انہوں نے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اتنے بے ضرر لوگ ہیں, اسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے جو ہے نا چاہتا ہے کہ میں خود جو ہے نا سیف ہو جاؤں, دوسرے جو دل چاہ کریں. تو اسی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ اپنے چکر میں جو ہے دوسرے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں یہ ہمارے یہاں جو نفسی کا دور ہے بہت برا دور ہوا. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے گوڈاؤن ختم ہو؟ ہم پرزور, ابھی میں نے جو اپلیکیشن دی ہے وہ میں نے ایس ایچ او کو دی ہے, ایس ایچ او صاحب کو دی ہے, اس کے علاوہ ڈی ایس پی ایس ایس پی کو, سب کو ہم نے اسی لیے دی ہے کہ یہاں سے گودام ختم ہونے چاہیے, کیونکہ یہ آفس کی جگہ ہے. ہاں اگر آفس کی جگہ نہیں ہے, گودام کی جگہ ہے, تو ہم آفس لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں, ہمیں یہ کلیئرفیکیشن دے دیں. اور اگر یہ آفس ہے تو آفس ہی رہیں, یہاں گودام نہ بنے. تو یہ جو آفس جس کو دیتے ہیں تو یہ کوئی بلڈرز ہے یا عام کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ہے کہ جو ان کو کرائے پہ دکان دیتا ہے آفس کے نام پہ گودام بن جاتے ہیں؟ نہیں, یہ جو مالک ہوگا, جو موسیٰ مارکیٹ کا جو مالک ہوگا وہی کرتا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا یہاں پر کام. تو مارکیٹ کے مالک سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اگر مارکیٹ کا مالک ہے تو جس دن یہ آگ لگی ہے میں نے اس کو جو ہے نا ان کو 5-6 دفعہ فون کیا تھا, انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا ہمارا. کون ہے مارکیٹ کا مالک ہے؟ میں مالک جو ہے وہ ہے یعقوب صاحب ہے, جو اس بلڈنگ کے مالک جو ہے یعقوب صاحب ہے. وہ کیا کرتے ہیں, مطلب کوئی بلڈر ہے؟ وہ بلڈر تو نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے نا میرے خیال وکیل ہیں, وہ یہاں کا سٹی کورٹ میں. مطلب ایڈوکیٹ ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ میری بلڈنگ میں غیر قانونی کام ہو رہا ہے, اور پھر وکیل ہو کے وہ غیر قانونی کام کرا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ان کو تو پتہ ہی پتا ہے, جو لوگ جن لوگوں نے گودام بنائے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم غیر قانونی کام کر رہے ہیں. مگر وہی ہے کہ جو ہے نا یہاں پر سب جو آپ کو پتا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو پیسہ دے کے سارے کام چل جاتے ہیں. اب اس کے علاوہ کہ یہ جب آگ لگی تو یقین تو یہاں میٹر ہوں گے, پھر کیا الیکٹرک آپ کو تنگ کرے گی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان کو تو ہم نے فون کیا تھا, انہوں نے فون اٹینڈ ہی نہیں کیا. ان سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہماری کہ ہم ان کے سامنے کیا بات رکھیں. جب ان سے بات ہوگی تو ہم ان سے بات کریں گے, بھائی یہ مسئلے مسائل ہیں ہمارے حل کریں. مگر مجھے پوری امید ہے کہ وہ یہ کام مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ کام. وہ کیوں نہیں کریں گے جب مالک کرایہ نہیں کریں گے جو ہے نا, نہیں کریں گے, وہ تو ہمیں پتہ ہے جو ہے نا. وہ ہزار ہی بات ہے, ہر بندہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. وہ بولتا ہے بھائی جو ہے نا اگر آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں, جو ہے نا یہ والا سلسلہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جو ہے نا یہ بہت کرم ہوا, یہ الارمنگ ہمارے پاس پوزیشن آئی ہے کہ یہ جتنے بھی پرابلم ہیں ان کو سولو ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ بجلی والے, اگر الیکٹریسٹی والے کہ الیکٹرک والے جلدی نہیں پہنچتے, اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ فائر بریگیڈ والے ٹائم پہ نہیں پہنچتے, تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے آگ لگی ہے
یہ اس کے برابر میں بھی پلاسٹک کی شیٹوں کا گودام ہے، اس کے برابر میں بھی پلاسٹک شیٹوں کا گودام ہے، اور اندر جو ہے ساری ربڑ کی پورا مکمل طور پہ ربڑ کا جو ہے پوری بلڈنگ میں ربڑ اور پلاسٹک ہے۔ اچھا یہاں نقصان کیا کیا ہوا؟ بلڈنگ میں کچھ میٹر جلے ہوں گے؟ میٹر ہے، ظاہر ہے وائرنگ جلی ہوئی ہے، 4 دن جو بجلی نہیں آئی اس کی وجہ یہی تھی کہ اچھا، اور دوسری ہر بندے نے جس کی وائرنگ جلی ہے، جس نے گودام تھا اس نے کوئی وہی نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے خود نقصان پورا نہیں کیا؟ نہیں، ہمارا کیا نقصان پورا کرے، ہم تو خود اپنے آپ جو ہے نا وائرنگ بھی کروا لی ہے، سب کچھ کر لیا، سب کر لیا۔ میٹر جو جل گیا تو اس کا کیا؟ وہ میٹر جلے ہیں تو میٹر جو ہے نا، اب ظاہری بات ہے جب اگر فار ایگزامپل اگر جن کے میٹر جلے ہیں، ظاہری بات ہے وہ میٹر لے کے جائیں گے، الیکٹرک والے واپس لے کے جائیں گے، جب نیا میٹر آئے گا تو پھر وہ ایوریج پہ دیں گے، تو وہ جو بھی نقصان ہوگا وہ جس کا نقصان ہوا ہے اسی کا نقصان ہوا ہے، کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ مالک جو ہے کچھ بھی نہیں، کچھ، اور جس کا گودام جلا ہے اس نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہے جو مارکیٹ کے مالک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہر آفس والے ادھم بھی دیتے ہوں گے کہ آپ کو کرنا ہے؟ بہرحال جو بھی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا دیتے ہیں، بہرحال جو ہے نا ان کا ظاہری بات ہے ہر چیز ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اگر یہاں پر اگر کوئی ذرا سی بھی بات ہوتی ہے ان کے پاس ساری ان کو وہ علم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا مطلب ہم بات کرتے ہیں تو تم نے اپنے آفس کی پرابلم بتائی، شکایتیں بتائیں کہ انٹرنیشنل طور پر جو مارکیٹ میں اس وقت کیا رجحان چل رہا ہے، کیا آپ کا ریشدی کیمیکل پاکستان ہے اور یقینی طور پر انٹرنیشنل کاروبار بھی ہوتا ہوگا، تو اس میں کوئی ڈالر کی کمی وغیرہ تو کچھ کاروبار پہ فرق پڑا؟ دیکھیں کاروبار پہ اس وقت بالکل بھی ہمارا نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا پچھلے جو ہے مارچ گزرا ہے، مارچ سے لے کر ابھی تک جو ہے نومبر آ گیا ہے، کورونا نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ 18 مارچ 2020 کو کورونا پوری دنیا میں سب کا ہی نقصان ہوا ہے، اس میں ظاہر بات ہے پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری اور جو ہے نا غریب ملک ہے، اور ہم لوگ تو جو ہے نا IMF پہ ویسے ہی چلتے ہیں، تو ہماری ایکسپورٹ بھی بند ہو گئی، ہماری امپورٹ جو تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے، جو کہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگے ہوئے تھے وہ بھی بند ہوئے ہیں۔ نقصان تو ظاہر بات جتنے کاروباری تھے پچھلے 7-8 مہینوں سے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں جیسے کہ ہم لوگوں کے یہاں فیکٹری میں جو ہے 70-80 لوگ کام کرتے ہیں، اور کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کو نکالا تو نہیں ہے، خیر جیسے کام کر رہے ہیں ویسے ہی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے نا اگر ہم نکالیں گے تو پھر ان کے لیے اور زیادہ پرابلم ہوگی، تو ہم لوگوں نے کوشش تو یہ کی ہے کہ جو ہے نا جو مسئلے مسائل ہیں وہ اپنے اوپر لے لیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کو پریشان کریں۔ تو بہرحال اس وقت نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو دوسری بات یہ کہ ہمارے ڈالر کی میں فلکچویشن بہت زیادہ ہے، ڈالر کبھی بڑھ رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے، تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری امپورٹ کو بہت زیادہ ہٹ کر رہا ہے، اور ظاہر بات جب ہم مال جو ہے وہ امپورٹ کر کے مہنگا لے کر آئیں گے تو ظاہر بات ہمیں لوکل مارکیٹ میں مال مہنگا بکے گا۔ اس وقت یہ پوزیشن دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے جس امپورٹ ویلیو پہ ہم لوگ مال منگا رہے ہیں وہ ہم اس کو انڈر کاسٹ جو ہے نا بیچ رہے ہیں، مطلب کہ ہمارے کو پوری قیمت نہیں مل رہی، کیونکہ جو ہے نا لوکل مارکیٹ میں جان ہی نہیں ہے، اور فار ایگزامپل اگر جان نہیں ہے، جان اس لیے ہم مجبوری کے طور پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو کیمیکل ہے کیا ٹیکسٹائل ملوں میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے یہ دراصل بیسکلی ہم را مٹیریل امپورٹ کر کے اس کے بعد مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ہے ٹیکسٹائل کیمیکل میں ویونگ میں سائزنگ ہوتی ہے، جو کہ گرے کلوتھ بنتا ہے، جو ہمارے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بیسکلی جو ہے اس سے کیمیکلز ہمارا بیسکلی ہے یہ کہ اس سے جو ہے کپڑے سے کپڑا بنتا ہے۔ اس کو پوزیشن یہ ہوئی ہے کہ جو ہے نا ایکسپورٹ ہماری اتنی زیادہ نہیں ہے، پیمنٹیں بھی نہیں آ رہی، ساری بات ہے جب ٹیکسٹائل مل والے جو ہے ایکسپورٹ کریں گے تو پیمنٹیں آئیں گی، تو ایکسپورٹ بھی بند ہوئی ہے، امپورٹ بھی بند ہوئی ہے، مینوفیکچرنگ بھی بند ہوئی ہے۔ اس وقت مستقل طور پہ جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے، امپورٹر ہے یا ایکسپورٹر ہے، وہ زیادہ پریشر میں ہے ویسے۔ اچھا مطلب یہ شارع لیاقت کہلاتا ہے، اور یہاں پر بڑی مطلب آفس ہیں، فیکٹریوں کے بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ کروڑوں روپے کا یا اربوں روپے کا یہ جو شارع لیاقت ہے، یہ ایک بڑا تجارتی مرکز ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس تجارتی مراکز پر گو ڈاؤن ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کراچی کا ہی نہیں پورے پاکستان کا سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور یہ پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ اسی 2 روڈوں سے ملتا ہے، شارع لیاقت سے، شارع فیصل سے، اور یہ پیچھے جوڑیا بازار ہے آپ کا۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ یہیں پر موجود ہے، اور اگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر توجہ دیں اس طرف کہ رول اور ریگولیشن کے مطابق آفیسز ہیں، آفیسز کو آفیسز کے طور پہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر گودام کے طور پہ استعمال کریں گے تو بہت بڑا پرابلم۔ اگر دیکھیں نا ہم 4 دن ہم بند ہوئے ہیں، ہم ہی نہیں بلکہ پوری بلڈنگ سفر کی ہے، تو 4 دن سے پوری بلڈنگ میں 100 آفیسز ہیں، انہوں نے پرابلم فیس کی نا، ان کی ظاہری بات ہے
جو پیمنٹس کا پرابلم ہے وہ انہوں نے فیس کیا ہے. جنہوں نے ہم لوگوں نے کسی کو مال دینا ہے وہ نہیں دے سکے, مال لینا تھا وہ نہیں لے سکے, یہ ساری باتیں نقصان ہی ہے ہمارا. اچھا مگر یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی جو ایشیا کیمیکل پاکستان جو ہے یہ ڈالر کی وجہ سے بھی کچھ کاروباری فرق پڑا. کرونا آیا اور کرونا کے حوالے سے کہ آپ کی فیکٹری میں بھی ملازمین ہوں گے, تو کیا آپ لوگ ایس او پی کا خیال رکھتے ہیں؟ ابھی تک ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں. جب تک پہلے تو 3-4 مہینے تو فیکٹری ہماری بند ہی رہی ہے کیونکہ جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم تھا. اس کے بعد جب گورنمنٹ آف سندھ نے اور وفاق نے ہمیں اجازت دی کہ جی آپ جو ہے ایسا کریں کہ آدھے لوگوں کو اجازت ایک دن کا دیں, دوسرے دن کا دیں, ظاہر بات ہے جو ہے نا جو ایس او پیز ہیں جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں دیے ہم اس پہ 101% جو ہے کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری اپنی بھی بچت ہے. اور ہماری بچت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے امپلائی ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہمارے بچوں کی طرح, ہمارے بھائیوں کی طرح, ظاہر بات ہے ان کا خیال کریں گے تو ان کے ساتھ ہم ہر وقت اٹیچ رہتے ہیں. اگر ان کو کرونا ہوگا یا اس کو وہ بیماری ہوگی وہ ہم کو بھی لگے گی کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہم 101% جو ہے جو سینیٹائزر ہے ان کو وہ بھی مہیا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو گلوز ہیں وہ بھی مہیا کیا ہیں. جو کچھ ایس او پیز کے اندر آتے ہیں مکمل طور پہ وہ مکمل طور پہ ہم نے ان کو مہیا کیا ہے. اچھا مطلب آپ نے کہا کہ آپ نے مرزا دار تھانے میں ان کی اپلیکیشن جمع کرائی کے یہاں سے گوڈاؤن ختم کیا جائے, تو کیا تھانے کا کیا رسپانس تھا آپ کے ساتھ جب آپ گئے؟ تو انہوں نے صرف ایک سائن کر کے رکھ لی کہ ہم کریں گے انکوائری, یا ابھی تک کوئی آپ سے ان کا رابطہ ہوا یا آپ نے ان سے کوئی رابطہ کیا ابھی تک؟ کل جو ہے میں نے کیا ہوا جو ہمارے ہاں بچہ جو ہے ہمارا مصطفیٰ جو ہے وہ اس کو بھیجا تھا میں نے کہ جہاں جا کے یہ اپلیکیشن ریسیو کر کے لے کر آئیں, تو تھانے نے وہ جو ہے نا ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے لیا ہی نہیں. انہوں نے بولا کہ نہیں یہ جو ہے نا ہم جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب سے ڈی ایس پی صاحب سے ڈسکس کریں گے تو تب جو ہے نا ہم یہ کام کریں گے. تو وہ جب آیا پھر میں خود گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ نہیں لے رہے یہ اپلیکیشن. میں نے کہا بھائی میں کوئی غیر قانونی کام تھوڑی کروں, میں آپ کو انفارمیشن میں لے کر آ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. کہہ رہے نہیں جی ہم یہ نہیں لے سکتے, آپ چھوڑ کے چلے جائیں, ہم جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب سے بات کریں گے اس کے بعد لے گئے. اچھا مسئلہ اس کے بعد پھر میں نے کہیں سے فون کروا کے میں نے وہ ریسیونگ کروا تو لیے, مگر ابھی تک جو ہے ہمارے پاس کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو آپ معلومات کے لیے جائیں گے؟ ظاہر بات ہے میں خود اس انتظار میں کوئی 2-3 دن دیکھتا ہوں, اس کے بعد نہیں ہوتا پھر منڈے کو انشاءاللہ جاؤں گا, جا کے تھانے میں اپروچ کریں گے کہ کیا سلسلہ ہوا ہے کیا سلسلہ. اچھا مطلب یہ تو کاروباری باتیں تھی, اور آپ ایک کاروباری شخصیات ہیں, مختلف جگہ پہ آپ کا کاروبار کے حوالے جاتے ہیں, مگر بعض اوقات آپ کو کھیلوں کے میدان پہ بھی دیکھا گیا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ میں جو ہوں KCCA کراچی کرکٹ ایسوسی ایشن میں زون 7 کا سیکرٹری بھی ہوں, اور سیکرٹری تھا بلکہ اب تو خیر ختم ہو گیا. وزیر اعظم نے جو ہے وہ ساری جتنی ایسوسیشن تھی وہ ڈیزولو کر دی. تو میں زون 7 کا سیکرٹری رہا ہوں پچھلے 6 سال, اور اس کے علاوہ کرکٹ کی جتنی بھی کراچی کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر جو ہے میں شامل ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ نازو جیم خانہ جو ہے وہ میری اپنا کلب ہے, اور اس وقت 3-4 کلب کو میں رن بھی کر رہا ہوں, اور جتنے پلیئر ہیں مجھے پورا کراچی جانتا ہے کہ میں جو ہے کیا سلسلہ ہے میرا. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ایک اسپورٹس مین اور آپ کی صحت بھی بتا رہی کہ آپ بڑی فٹنس پر ہیں. تو آپ یہ جو مارکیٹ ہے آپ کی موسیٰ مارکیٹ, تو اس میں کچھ جو آفیسز ہیں تو ان لوگوں سے مل کر کوئی ذہن میں آیا کہ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے ایک ایسوسیشن کا قیام کیا جائے تاکہ ان جو گودام والے ہیں ان سے جان چھڑا جائے؟ تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے. بہت دفعہ کوشش کی ہے ہم نے, بہت سارے لوگوں کو اکٹھا بھی کیا ہے, مگر دراصل یہاں پر کاروباری لوگ ہیں. کاروباری لوگ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار آج کل حالات ایسے ہیں, حالات ویسے ہیں, ہم اگر یہ جو ہے نا یہ کام کریں گے کسی کے خلاف آواز اٹھائیں گے, پتہ نہیں وہ کوئی ایسا آگے سے بندہ ہو کوئی ایسے ہمارے لیے پرابلم کھڑی کر دے. تو وہ اس وجہ سے آج کل لوگ دراصل سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا کوئی ایسا کام نہ, کسی کے خلاف کمپلین کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اپنا جینوئن مسئلہ مگر یہ تو آپ کے اپنے فوائد کے لیے یونین بن رہی ہے, کیونکہ آپ کا اپنا فائدہ ہو. جیسے اب 2-3 دن پہلے آگ لگی تو نقصان تو آپ ہی لوگوں نے اٹھایا نا, تو سارے دکاندار پریشانی ہے. اور اگر آپ کی ایک یونین ہوتی تو کم سے کم اسے دکاندار پہ دباؤ تو پڑتا کہ وہ آپ کے نقصانات کو پورا کرتا. نہیں, میں ابھی اب تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے وہ بتا دیا, بیس لوگ ہیں یہاں پہ جو ہے نا, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سیف ہو جاؤں, باقی دوسرا جو ہے نا جاتا ہے جانے دو. یہاں اتنی افراتفری اور اتنا جس طریقے کی دنیا ہے, اور ہر بندہ کسی کی کوئی جو ہے نا سنتا نہیں ہے, کوئی کسی کے لیے جو ہے نا کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور نہ ہم نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس بلڈنگ میں کوئی ایسی جو ہے نا یونین بنا دی جائے تاکہ جو ہے نا یہ
सारे मसले मसाइल हल हो जाएं। मगर वो थोड़े दिन जो है ना मसले होते तो हैं, वो थोड़े दिनों के बाद फिर वो जो है ना वो कहते हैं नहीं ये अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के सामने आते हैं, मेरे पे ज़र्ब लगती है, किसी और पे लगती है, तो वो फिर कहते हैं नहीं यार ये काम नहीं करते यार, छोड़। चले आपने मतलब यूनियन नहीं तो नीचे जो आपकी इतनी बड़ी जो मार्केट है तो कोई तो यूनियन होगी। देखें हमने क्या होता है कि यहाँ पर जो है यूनियन नहीं है, यहाँ ये जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी जो है ना ऐसा है कि हमारे यहाँ जो चौकीदार है जो उसका नाम शेर खान है, वो ही अपने वो ही सब कुछ कर रहा होता है। वो जा रहा जो है सबसे पैसे कलेक्ट करता है, वही पानी का मसला हल करता है, वही पानी हमारे को गटर बंद हो जाए वही सब कुछ करता है। अगर इसके अलावा कोई और मसले मसाइल है वही सॉल्व करता है। वो हमारे लिए समझ लेंगे वही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये मतलब ये समझ लें कि वो मार्केट का सदर है तो बस सारी बात है हमारे लिए जो तो वही इसका है। मतलब है कि फिर वो जो मार्केट के जो ओनर है याकूब साहब उनसे भी राब्ते में होंगे। बिल्कुल राब्ते में, वो सारी बात तो जो है ना जॉब तो उसी ने दी हुई है तो बिल्कुल होगा उसकी। तो इस मार्केट की सूरत हाल क्या उनको आगाह करते हैं? बिल्कुल 101% उनको मालूम है, इस चीज का पता है, तभी तो वो फोन नहीं उठा रहे हमारा। तो उनको मतलब ये कि खर्चा देना पड़ जाएगा। अब पता नहीं, अब जो भी देना पड़े या न देना पड़े उसका कोई पता नहीं है। हमारे साथ मदर इमान साहब मौजूद थे और ये एशियाटिक केमिकल पाकिस्तान के इंपोर्टर डायरेक्टर भी हैं और ये सेल ऑफिस था जहाँ इनसे हमारी बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं। ये शारई लियाकत है जहाँ अरबों रुपए का टैक्स वफाकी और सुन हुकूमत को दिया जाता है, मगर वफाकी और सुन हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए उनके इदारों को कि जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं या उनके ऑफिस हैं वहाँ पे किसी किस्म का गोदाम नहीं बनाने दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो किसी बड़े हादसे से बच सके। मगर ऐसा बदकिस्मती से नहीं हो रहा और अभी तकरीबन 4 रोज पहले मूसा मार्केट में आग लगी है। उसमें ये 2 या 3 दुकानें जली है और उन दुकानों की वजह से कि जो ऑफिस है यहाँ पर उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि 4 दिन उनका कारोबार बंद रहा, लाइटें बंद रही, तार जल गए, मीटर सारे जल गए। हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरह, वो ब्रेक से वापस आएंगे, इन्हीं के मार्केट और के लोगों से बातचीत करेंगे कि आता ये दुकानें जली उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। मैं मूसा मार्केट में मौजूद हूँ और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो एशियाटिक केमिकल के एक्सपोर्टर डायरेक्टर मदर इमान से बातें हो रही थी और इस मार्केट में तकरीबन 4 रोज पहले आग लगी है और यहाँ के ऑफिस वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मगर यहाँ के जो मालिक हैं याकूब साहब एडवोकेट, उन्होंने इन ऑफिस वालों को कोई ख्याल नहीं किया। मेरे साथ एक ऑफिस के जो यहाँ पर काम करते हैं या ऑफिस के मालिक है, इनसे भी पूछेंगे कि इस मार्केट से ही इनकी वाबस्तगी है और इन्हें भी यकीन तौर पर नुकसान होगा। अच्छा ये बताइए कि अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि मार्केट में यहाँ पे 2-4 रोज पहले आग लगी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे या गोदाम बने में तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? यहाँ पे तो आग तो लगी थी, ये बात सही है, और कुछ गोदाम भी है। आग तो लगी थी इसमें 2-4 दिन पहले, बराबर में गोदाम भी है। तो आग कैसे लगी है इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा एहतियात करना चाहिए इस चीज़ के बारे में, गोदाम वालों को और ऑफिस वालों को एहतियात करना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर अभी 4 रोज पहले आग लगी थी, तो इस मुतालिक आप क्या? मैं सुबह तकरीबन 9 बजे ऑफिस पहुँचा था, तो देखा तो नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और रेंजर्स की भी 2-3 मोबाइलें खड़ी हुई थी और पुलिस भी खड़ी हुई थी। जब ऊपर आए तो देखा तो इस ऑफिस में आग लगी हुई थी। ये ऑफिस कहाँ है जहाँ आग लगी थी? ये हमारे 7 वाला ऑफिस है, 12 नंबर ऑफिस है। तकरीबन 4 फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस नंबर 12 मूसा मार्केट। 4 रोज ये दुकानें बंद रही तो आपको नुकसान हुआ? दुकानें तो नीचे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं, सेकंड पे भी हैं, थर्ड पे भी गोदाम बने हुए हैं। ये ऑफिस तो है ना हमारा ऑफिस है, 10 नंबर हमारा ऑफिस है, सीढ़ी के बिल्कुल सामने। लाइट नहीं थी, इस वजह से जो है काफ़ी काम डिस्टर्ब हुआ हमारा भी। मैं इस वक्त मूसा मार्केट में मौजूद हूँ और ये शाराए लियाकत है। यहाँ 4 रोज पहले इस मार्केट में आग लगी थी
اور یہ مارکیٹ جو ہے یہ آفیسز ہے مگر ان کو گودام میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یقینی طور پہ لاکھوں روپے کا ٹیکس دینے والی یہ مارکیٹ اس وقت جو یہاں کے آنر ہیں یعقوب صاحب ایڈوکیٹ, انہیں یہاں آفس کے نام پہ جو آفس ہے ان کو گودام میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں. میرے ساتھ یہ مارکیٹ کے چوکیدار موجود ہیں شیر خان صاحب, ان کو یہ واقعے کی پوری تفصیل پتہ ہے کہ 4 روز پہلے یہاں آگ لگی تھی اور ان سے معلوم کرتے ہیں. شیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیر صاحب یہ بتائیے کہ یہاں 4 روز پہلے آگ لگی تھی تو کیا بتائیں گے؟ جمعرات کو دن تھا, میں 4 بجے الماس کے لیے 4 بجے خلوان بھی ہوتا, لیکن میرے کو وہاں سے دھواں نکلتا تھا پیچھے مارکیٹ کے سامنے, وہ پیچھے میاں چمبر کا وہ مسامر کی جگہ میں طور سے پیسالہ ہے, وہاں سے دھواں نکلتا تھا. میں نے وہاں پر اس کو پانی ڈالا, اچھا وہ میں نے بجھا دیا, لیکن پھر میں وہ بجھ گیا, وہ کچرا تھا بجھ گیا. میں نے چاہا وہ دکان کا سے دھواں نہیں نکلتا, لیکن میں نے اس کو دیوال کے اوپر ہاتھ رکھا, وہ دیوال بہت گرم تھا. اچھا گرم تھا, میں نے بولا یار اس دکان میں آگ لگا ہوا. پھر میں نے سب اس کو بریگیڈ والوں کو فون کیا, پھر میں نے اس کے ساتھ برابر والا وہ دکان تھا اس کو میری پھر آ جاؤ تو اس کے ساتھ تمہارا شاملات میں دکان ہے اس کو بھی آگ لگ جائے گی. پھر وہ آ گیا موقع میں بھی پہنچ گیا, پھر بریگیڈ والا آ گیا. پھر بریگیڈ والا وہ مالک نہیں آیا, مالک کو میرے فون کا مالک فون نہیں اٹھا رہا ہے. 9 بجے مالک آیا تھا, دکان کا مالک آیا تھا 9 بجے تک. پھر وہ فائر بریگیڈ والا آیا تھا, پھر میں نے بولا کیا کروں, بولا بھائی دروازہ توڑ دو. پھر وہ لوگوں نے دروازہ توڑ دیا. پھر اس نے آ گیا باہر بالکل ایسا وہ پالشیب آ کے بالکل باہر آ گیا. پھر اس نے فائر بریگیڈ ایک گاڑی سے کام ہوا, پھر دوسرا لیکن 6 گاڑی استعمال ہوا, 6 گاڑی سے پھر وہ آگ قابو میں آ گیا, آگ بجھا لیا. پھر سب بلڈنگ والا آ گیا, سب لوگوں نے بس 11 بجے, لیکن صبح 4 بجے سے آگ لگا ہوا, 12 بجے تک آگ بجھ گئے. مجھے آگ بجھی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ میٹر کتنے چلے؟ میٹر ابھی نہیں چلے, میٹر نہیں چلے سر. یہ پتہ نہیں چلا یار یہ بجلی سے لگا ہوا یا کسی کے چیز سے لگا ہوا, یہ کسی کو علم نہیں ہے. اچھا تو لائٹ کتنے دن تھی؟ لیٹ 3 دن سے لیٹ بند تھی, جمعرات سے آج 12 بجے لیٹ آ گیا. آج 12 بجے لائٹ آئی. تو یہ بتاؤ کہ یہاں کے جو آفس والے لوگ ہیں تو وہ کچھ آواز نہیں بلند کر رہے مارکیٹ سے جو نقصان ہوا ہے؟ یہاں پہ کچھ سب جو لوگ خاموش بیٹھا, کچھ لکھا اپنا بلا وہ کام میں مصروف تھا. وہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار میٹنگ میں آگ لگا ہوا ہے یا کچھ لگا ہوا ہے, ان لوگوں نے یہ توجہ بھی نہیں دیا. اچھا یہ لوگ توجہ نہیں دے رہے, تو اب آپ کیا حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے, مالک سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم لوگ بس یہ کیا مطالبہ کریں, بس یہ مطالبہ کریں, یہ لوگ خود جانتے ہیں. لوگ آ جائے گا موقع میں, آ جائے گا دیکھے گا, پھر بات کرے گا کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت مدر ایوان بھی موجود ہیں اور یقین طور پہ یہ ایشیاتی کیمیکل سے ان کا تعلق ہے, اور ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس مارکیٹ میں 4 روز پہلے آگ لگی تھی. اچھا مدر السلام علیکم. مدر یہ 4 روز پہلے یہاں آگ لگی تھی اور یقین طور پہ 2 گوداؤن ہے, اور اس گوداؤن کو جو ہے یہ جو آفس ہے ان کو گودام میں تبدیل کیا جا رہا ہے, تو یہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں کے لوگوں کو یہیں کے لوگوں نے تو گودام بنائے ہوئے ہیں, وہ کیا کہیں گے. ہمارے جو آفس ہیں, آفس یہاں پر خریدتے ہیں لوگ, اور اپنے نیچے دکانیں ہیں, ادھر دکانیں بنی ہوئی ہیں, اور انہوں نے اوپر دفتر بنا دیے. اور آپ یقین کریں کہ ان دکانوں کے ان آفسز کے اندر ہائی فلیمیبل قسم کی پلاسٹک کی شیٹیں, اگر ان کو آگ لگ جائے نا 4 دن تک جو ہے وہ آگ نہیں بجھے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے میں کہتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صبح جو آگ لگی ہے وہ جو ہے 6 فائر بریگیڈ کی جو ہے گاڑیاں آئی تھی, انہوں نے بجھا دی. اگر وہ بڑھ جاتی, اگر 1-1.5 گھنٹہ اور بڑھ جاتی, پوری بلڈنگ کو آگ لگنی تھی, کیونکہ یہاں پر گودام بہت خطرناک بنے ہیں. گوداموں کو جو ہے وہ ختم کروایا جائے. اچھا یہ بتائیے کہ ان کے خلاف کوئی آپ نے اپلیکیشن وغیرہ دی کسی؟ میں نے اپلیکیشن SHO صاحب کو بھی دے دی ہے, DSP صاحب کو بھی, SSP صاحب کو بھی, DIG صاحب کو بھی دے دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو عمل درآمد ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت موسیٰ مارکیٹ میں موجود ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 سے 4 روز پہلے آگ لگی تھی, اور یہ یہاں پر اس آفس کو جو ہے انہوں نے گودام میں تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے وفاقی اور سندھ حکومت سے بار بار یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہم اربوں روپے کا یہاں ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور اس مارکیٹ سے فوری طور پر گودام ختم کیے جائیں تاکہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو سکے. مارکیٹ اور مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. آئندہ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.